बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। आज का दिन ख़ासा अहम है क्योंकि आज इमरान खान साहब से उनकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात का दिन है। और जो अडयाला के लिए लिस्ट भेजी गई है उसमें सुहेल आफरीदी साहब और मीना खान आफरीदी इन दोनों का नाम शामिल है और 6 जो नाम है वो अडयाला जेल की इंतज़ामिया को भिजवाए गए हैं। और आज ही जो है वो आप जानते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है, सेनेट का इजलास भी चल रहा है। उधर भी एहतजाज भी होगा, बात भी होगी। और आज ही इम्कान है कि तहरीक इंसाफ के MPs जो हैं वो KP से भी और पंजाब से भी, पंजाब का तो मेरी इत्तला है कि कंफर्म है कि अली हमज़ा साहिबा और मोइन कुरैशी साहब जो हैं वो ये प्लान करें, क्योंकि मोइन कुरैशी साहब का नाम उधर अडयाला वाली लिस्ट में भी है कि आज तहरीक इंसाफ के MPs जो हैं वो इमरान खान साहब का केस लगवाने के लिए, अलकादर केस लगवाने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ। और आज ही मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत के पास जाके मुलाकात मुमकिन है। तो आज का दिन ख़ासा अहम होने वाला है। काफ़ी चीज़ें होंगी। अडयाला के बाहर भी अगर मुलाकात हो जाती है तो भी, सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होती तो भी ये एक बड़ी ख़बर होती है होगी, और अगर हो जाती है तो फिर तो बहुत ही बड़ी होगी। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह की मौलाना साहब के साथ मुलाकात से भी कोई बड़ा ऐलान आ सकता है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इमरान खान साहब ने अपनी जो टीम में तब्दीली की तो उसका इमरान खान साहब को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और पहला छक्का मारा है इन तीनों ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, महमूद खान चकज़ई साहब ने और सुहेल आफरीदी साहब ने, कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब से जो बातचीत की है, मुलाकातें की हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बहुत करीब आ गए हैं। कल रात को एक बहुत अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद मौलाना साहब ने जो गुफ्तगू सहाफ़ियों से, हमारे दोस्तों से की हैं, उसमें रिजवान गलज़ई साहब, असद चौधरी साहब, फैज़ान अशरफ साहब, फैसल अब्बास खर साहब और बाकी हमारे जो अता साहब और बहुत से हमारे दोस्त डिजिटल मीडिया के, और वसीम मलिक और ये सब मौजूद थे। फ़हीम अख्तर मलिक का नाम कैसे हम मिस कर सकते हैं, और फ़हीम अख्तर मलिक साहब की तो ख़बर पे मैंने बात भी करनी है। तो इन सब से जो मौलाना साहब ने गुफ्तगू की वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी इसके ऊपर क्या असेसमेंट है। देखें, एक बात, अगर जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था तो आपको याद होगा कि एक बात हम बार बार उस वक्त भी कहते रहे कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अड़ जाएं, डट जाएं, लड़ जाएं तो हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं कर सकती। और उसके बाद जो हमेशा हमारी ये बात ऑन रिकॉर्ड है, हमेशा मैंने ये बात की है कि स्टेट पावर अगर किसी के पास तहरीक इंसाफ के बाद है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। ओवरऑल मतलब क्योंकि वैसे तो स्टेट पावर तहरीक लब्बैक के पास भी डेफिनेटली है, और जितना उन्होंने पंजाब के अंदर वोट बैंक, उनका वोट बैंक है वो तीसरे नंबर की वोट बैंक में जमात है। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेट पावर और तहरीक लब्बैक की और तहरीक इंसाफ की स्टेट पावर में फ़र्क क्या है? देखिए, अगर मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेट पावर आती है बाहर तो उसके ऊपर किसी सूरत भी गोली नहीं चल सकती, ये बात तय है। तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को गोली चली, तहरीक लब्बैक सानिया मुरीद के 13 अक्टूबर गोली चली, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्टेट पावर है उसके ऊपर गोली किसी सूरत नहीं चल सकती। इससे ज़्यादा मैं आगे इसकी वजूहात इसलिए बयान नहीं कर सकता या करना चाहता कि उसको फिर लिया जाएगा कि मैं बहुत कोई खौफनाक बात कर रहा हूँ। जिन लोगों की इसके ऊपर स्टडी है कि मौलाना साहब की जो फॉलोइंग है, उनके जो लोग हैं, उनके माइंडसेट में और तहरीक लब्बैक के माइंडसेट में और तहरीक इंसाफ के माइंडसेट में, उनके वर्कर्स के माइंडसेट में क्या ऐसा बड़ा फ़र्क है जिस वजह से मौलाना फजल रहमान साहब के लोगों पे किसी सूरत गोली नहीं चल सकती। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान अगर तहरीक इंसाफ के साथ आते हैं तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि इस निज़ाम का धड़न तख्ता कन्फर्म समझें। अगर आज मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर दें कि हम नवंबर की फ़लाँ तारीख को इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो फिर इस हुकूमत का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अब मौलाना साहब जो हैं उन्होंने कल जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने एक तो जो हमारी इस वक्त हुकूमत है, जो हमारे इदारे हैं, उन्होंने जो अफ़गान पॉलिसी है उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। और उन्होंने देखें, इस वक्त ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कल मैं आपको बता भी दूँ कि कल बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल और कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है। और ये बहुत बहुत मतलब ये एक तकलीफ़ दे है कि जिस तरह से जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको जिस तरह से
جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا بہاولپور سے، اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ، جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں ان کا نام اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ایسے ایشوز کو ہمیں جو ہے وہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے جن کو اس طرح سے جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور ان کو کہا یہ گیا ہے۔ اچھا، یہ مجھے ایک میسج ہے جس میں مجھے یہ کہا گیا کہ 4 نومبر کو 16 افغانی ڈاکٹرز اور چند اسٹوڈنٹس کو بہاول وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور کے ہاسٹل سے سادہ کپڑوں میں ملبوس چند افراد گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، اور بتایا گیا کہ وہ پولیس سیکیورٹی برانچ بہاولپور کے ملازمین جو اٹھانے والے تھے، انہوں نے کہا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پولیس کے اسپیشل برانچ جو ہے اس کے ملازمین ہیں، اور آگے بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ان تمام لوگوں نے وزارت خارجہ کو اپنے ویزے کی مدت میں توسیع کے لیے کئی ماہ سے درخواستیں جمع کروا رکھی ہیں، اور متعدد بار اسلام آباد کے چکر لگائے، مگر ان کو متعلقہ آفس سے کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہیں ہوا۔ ان میں سے چند میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی MBBS کی ڈگریاں چند مہینوں میں مکمل ہونے والی ہیں۔ ہم ارباب اختیار سے ان ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کی فوری بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ویزے میں فوری توسیع کی جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم اور ٹریننگ جاری رکھ سکیں۔ اب آپ دیکھیں نا، اس میں PGR بھی ہیں سرجیکل یونٹ 4 کے، ڈاکٹر شمس الرحمان، ڈاکٹر شمس الدین PGR، مطلب یہ وارڈز جو چل رہے ہوتے ہیں وہ PGRs چلا رہے ہوتے ہیں یا ہاؤس آفیسرز چلا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے PGR جو ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے، جو FCPS کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیونکہ یہ اسپیشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس شعبے کے اسپیشلائز ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ہاؤس آفیسر تو ظاہر ہے 3 ماہ کی روٹیشن پہ آتا ہے، 6 ماہ کی روٹیشن پہ آتا ہے، نو ڈاؤٹ ہاؤس آفیسر بھی بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل کے کسی بھی وارڈ کی ریڑھ کی ہڈی کہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ PGRs جو ہیں وہ ہیں۔ تو اسی طرح سے ڈاکٹر شمس الدین PGR میڈیکل یونٹ 2، ڈاکٹر عبداللہ PGR نیورو سرجری، ڈاکٹر محمد جلیل PGR سرجیکل یونٹ 4۔ اب یہ تمام امپورٹنٹ وارڈز ہیں جہاں پہ ایک ڈاکٹر کم از کم 40-50 پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، جو 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، جو آؤٹ ڈور میں 100 مریض دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صبغت اللہ PGR سرجیکل یونٹ 3، ڈاکٹر متی اللہ PGR کارڈیالوجی، ڈاکٹر جلیل PGR پلمونالوجی، ڈاکٹر شارق اللہ PGR ریڈیالوجی، ڈاکٹر شمشاد PGR یہ پیڈز کے ہیں، ڈاکٹر تسل ایگزیکٹ مجھے نام ان کا نہیں پتا، TASAL لکھا ہوا ہے PGR ہے پلمونالوجی، ڈاکٹر عبد القدیر PGR ہیں یورولوجی کے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے فائنل ایئر کے ڈاکٹر یوسف شاہ ہیں، ڈاکٹر سمیع اللہ سیکنڈ ایئر کے ہیں، ڈاکٹر عبد الرحمان فرسٹ ایئر MBBS کے ہیں، ڈاکٹر سلمان فورتھ ایئر کے ہیں، ڈاکٹر نصیب اللہ سیکنڈ ایئر کے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک میسج تھا، تو میں نے کہا میں آپ ان کے نام ضرور جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دوں۔ اچھا، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کہا کہ ایران کی سائڈ پہ کوئی ایسے دہشت گرد ہیں جن کو ہم نے نشانہ بنانا ہے، آپ نے یہاں سے میزائل داغے، ایران نے واپس داغے، یا پتہ نہیں پہلے ایران نے کچھ کیا اور پھر ہم نے واپس ریئیکٹ کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، بات چیت کے ذریعے آپ نے معاملات حل کر لیے۔ تو انہوں نے کہا افغانستان بھی برادر اسلامی ملک ہے، یہاں پہ آپ کیوں یک طرفہ طور پہ، مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یک طرفہ طور پہ جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے ایک ٹرم یوز کی، میں انتظار میں ہوں کہ وہ ویڈیو آ جائے، تو وہ بھی بہت خطرناک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ سے سوشل میڈیا پہ جنگیں جیت رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے، اور یہ چیزیں ظاہر ہے ان کو بہت سخت ایک اس کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ پھر مولانا صاحب نے غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے سے بھی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، ان کی ٹریڈ ہے، لیکن اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ترکی کی فوج قبول نہیں ہے، لیکن پاکستان جس کے واحد دنیا کا ملک جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم یہ ملک نہیں کرتا، اور اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے یہ ویلڈ ہے یہ پاسپورٹ، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسرائیل کو وہ ویلکم کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے ہر اس KPE میں آپریشن، مطلب ہر اس چیز کو انہوں نے ہٹ کیا ہے جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریڈ لائن سمجھتی ہے۔ میں جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں آگے چل کے آؤں گا کہ میری اس میں اسیسمنٹ کیا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تو 26ویں آئینی ترمیم عدالتوں میں زیر سماعت ہے، پہلی ترمیم کا لقمہ پھنسا ہوا ہے، دوسرا لقمہ دے دیا گیا ہے، ایسا تاثر نہ دیا جائے، ایسا کام نہ کیا جائے کہ آئین کا کھلواڑ بنا دیا گیا۔ یہ اسمبلی عوامی نمائندہ نہیں ہے، یہ الیکشن بنے بنائے نتائج کے تحت، یہ اسمبلی بنے بنائے نتائج کے تحت وجود میں آئی، ایسی اسمبلی کو آئین نہیں چھیڑنا چاہیے اور آئین کو متنازع نہیں کرنا چاہیے۔
26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہم نے رعایت دی، جن چیزوں کو 26ویں ترمیم کے وقت نکالا گیا ان کو پھر لایا جا رہا ہے۔ یہ جبر ہے، یہ بدنیتی ہے۔ خواہش ہے کہ اپوزیشن تقسیم نہ ہو، معتدل ماحول کو شدت کی طرف مت لایا جائے۔ آئین کے حوالے سے احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے۔ کل تک اسحاق ڈار کہہ رہے تھے ترمیم نہیں آ رہی، جب مسودہ ملے گا تو پارٹی کا اجلاس بلائیں گے۔ سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ترمیم پر ایک وزیر جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، مطلب انہوں نے تنقید کی محسن نقوی صاحب پہ، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ 1 سال میں جو ہے وہ دوسری ترمیم لائی جا رہی ہے۔ جب جبر کے تحت ترمیم کی جائیں گی تو پھر عوام کا کیا اعتماد رہ جائے گا؟ اگر یہی حال رہا تو عوام کا کیا اعتقاد آئین پر رہ جائے گا؟ ہم نے 34 شقوں پر حکومت کو دستبردار کروایا۔ جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم میں کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہی دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں مسودہ نہیں ملا اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم پر پوری اپوزیشن کو مل کر لائے عمل جو ہے وہ بنانا ہوگا۔ ایک وزیر 3 ماہ سے اس ترمیم پر کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترمیم کہیں اور سے آئی ہے، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر افغانستان پہ مراکز پر حملہ درست ہے تو کل کو مرید کے اور بہاولپور پر بھارتی عملے کو بھی جواز ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ افغانستان میں یہ کہہ کر حملہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، تو پھر بھارت بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں تو ان کو جواز مل جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مسئلہ افغان حکومت کے ساتھ ہے تو آپ سزا مہاجرین کو کیوں دے رہے ہیں؟ جنگ کے بعد بھی تو بات چیت ہی ہوتی ہے نا، تو یہ بات چیت پہلے کر لیں۔ اور وہ کہتے ہیں نہ آرمی چیف سے، نہ وزیر اعظم اور بیوروکریسی سے ہماری کوئی لڑائی ہے، ہم تو ملک میں تلخی کا ماحول کم کرنا چاہتے ہیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے پچھلی اسٹیبلشمنٹ اور اس اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی پالیسی ایک کیوں ہے؟ موجودہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون توہین علماء کر رہی ہے، امام کو 12,000 دے رہے ہیں، یہ توہین ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مساجد کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے یہ پیسے دیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے ایک وہ پرفارما بھی سامنے آیا ہے۔ اصل میں تو یہ پنجاب میں جو مساجد کو 25,000 دیا جا رہا ہے وہ تحریک لبیک کے معاملے پہ خاموش رہنے کا دیا جا رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حکومت کے اپنے جو قریبی صحافی ہیں، بلکہ میں اب میرے ذہن میں نہیں آ رہے، ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو لایا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف مرید کے کی وجہ سے یہ لایا جا رہا ہے، 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اور مولانا کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں آئینی ترمیم پر زیادہ بات نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی سے بات چیت کریں گے، اور پیپلز پارٹی کو ہمت پکڑنی چاہیے اور حکومت 27ویں آئینی ترمیم سے باز رہے۔ یہ ترمیم قوم کو تقسیم کرنے کی وجہ بنے گی، اس کا راستہ روکنا ہوگا، جبر سے باز رہا جائے۔ اور مجھے محمود خان چکزئی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے ان کو تسلیم کیا ہے۔ اب یہ تو ہیں وہ چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں ہمارے دوستوں کو جن سے ملاقات کی ہے، بہت سے سوالات کیے مختار حسن نے اور اسد چودھری صاحب وغیرہ ان ساروں نے۔ اب فہیم اختر ملک صاحب کی خبر یہ ہے کہ جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، محمود خان چکزئی صاحب کی، علامہ راج ناصر عباس صاحب کی، اور اس سے پہلے کیونکہ سہیل آفریدی مولانا صاحب کو کچھ چیزوں پر کے پی کے حوالے سے دعوت بھی دے چکے ہیں، 12 نومبر کو ایک جرگہ ہو رہا ہے، تو فہیم اختر ملک صاحب کی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو کہا ہے کہ میں غیر مشروط طور پہ آپ کی حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو بھی لائے عمل بنائیں میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں میں مزاحمت کرنے کو تیار ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ حکومت سے بات چیت کی جائے میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو انگیج کیا جائے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان غیر مشروط طور پر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو سپورٹ کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ یہ عمران خان کی جو نئی ٹیم ہے، علامہ راج ناصر عباس صاحب وغیرہ، محمود خان چکزئی صاحب اور سہیل آفریدی، ان کی بڑی ایک جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو اب آج کا دن اہم ہے کہ ان کی جو ملاقات ہوتی ہے اس میں کیا طے ہوتا ہے۔ اب آئیں اس بات پہ کہ مولانا صاحب کیوں، جن کے اوپر ہم بھی بہت تنقید کر رہے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے 13ویں کھلاڑی ہیں اور 12ویں کھلاڑی ہیں، اور یعنی کوئی ایک کھلاڑی زخمی ہوگا تو ان کو ٹیم میں جو ہے وہ لایا جائے گا، تو 12ویں 13ویں تو نہیں، 13ویں کھلاڑی تو کسی اور اس میں ہوتا ہے۔ تو اب مولانا صاحب کیوں جو ہے وہ اس حد تک آگے ہیں کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب امپورٹنٹ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ ملتی ہے تو پھر اگر مولانا صاحب ساتھ سڑکوں پر بھی آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر گولی نہیں چل سکتی، پھر چانسز بڑھ گئے ہیں نومبر میں کال کے۔ تو مولانا صاحب کیوں اس حد تک آ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں، غلط ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے،
اور مولانا اس پہ برہم ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے اور وہ مزید ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں ہر جگہ کے اوپر۔ مولانا صاحب دیکھیں، ہر جماعت کا سوشل میڈیا ونگ اپنی قیادت کو سچی رپورٹ دیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سوشل میڈیا ضرور ان کو بتاتا ہوگا کہ جب سے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف ہیں، کے پی کے میں ہماری ساکھ ختم ہو گئی ہے، کے پی کے میں ہماری سپورٹ ختم ہو رہی ہے، کے پی کے میں لوگ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، جو ہم سخت سٹینڈ نہیں لے رہے جن ایشوز کے اوپر، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے۔ تو یہ بات بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، ان سے وعدے بھی پورے نہیں ہوئے، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سسٹم گر جائے گا، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، 4 ماہ میں گر جائے، 6 ماہ میں گر جائے، سال میں گر جائے، یہ سسٹم گرنا ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتے جس کی افغان پالیسی وہ ہو جو مولانا صاحب کے لیے بہت خطرناک ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت افغانستان کے لوگوں اور مہاجرین کے اندر میسج کیا ہے کہ ان کے لیے اگر کوئی ایک جماعت آواز اٹھا رہی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے، ان کے لیے اگر کوئی ایک لیڈر بول رہا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اس سے مولانا صاحب کو بہت نقصان ہے۔ مولانا صاحب تو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں اور مولانا صاحب تو اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان کی بڑی ایک مضبوط ایک ان کا ایک ہے جسے کہتے ہیں کنٹرول ہے، اور وہ اپنے اس تعلق ہے اور اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ ہے جس پہ اسٹیٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ اوبلائج کر سکتی ہے۔ تو اگر وہ ایک چیز بھی مولانا کے پاس نہ رہے کہ افغانستان کے اندر سے بھی ان کی سپورٹ ختم ہو جائے، افغان مہاجرین کے اندر سے بھی ان کی سپورٹ ختم ہو جائے، اور اس ایک نقطے کی وجہ سے کے پی کے اندر سے بھی ان کی سپورٹ ختم ہو جائے، تو پھر مولانا کے پیچھے کیا بچتا ہے؟ ان کا تو مذہبی کام بھی سارا ختم ہو جائے گا۔ پھر ان کے تو مدرسے، میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں، قبائلی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ قبائلی علاقوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے بند ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ اب ان کے مدرسوں کو چندہ تک نہیں دیتے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کمپرومائز نہیں۔ پھر دوسرا مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر کے پی کے میں آپریشن کے اوپر سخت سٹینڈ نہیں لیتے تو وہاں پہ بھی ان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں نے ابھی پوچھا کے پی میں سجاد محمد اور باقی لوگوں سے میں ملا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کی سپورٹ بیس کیوں کم ہو رہی ہے کے پی کے سے؟ انہوں نے کہا کے پی سے مولانا صاحب کی سپورٹ بیس اس لیے کم ہو رہی ہے، کے پی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈٹ جانے کا وقت ہے، اگریسو ہونے کا وقت ہے، سخت موقف لینے کا وقت ہے، لیکن مولانا صاحب ادھر ادھر کے بیانات دیتے رہتے ہیں، کوئی سخت چیز نہیں کرتے۔ اور پی ٹی آئی تو جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ان کے ٹکٹ ہولڈر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ اقبال آفریدی ہیں، عبدالغنی آفریدی ہیں، ان کے سارے لوگ، یا سجاد محمد ہیں، تو یہ سارے تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تیرہ میں ہر جگہ کے اوپر۔ تیسرا جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی سپورٹ ہے مذہبی طبقے میں، اور مذہبی طبقے کے اس وقت سینٹیمنٹس بہت 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 نیگیٹو ہیں۔ کیوں نیگیٹو ہیں؟ ثانیہ مرید کی وجہ سے، اور یہ افغانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، جو کچھ اوورال ملک کے اندر مہنگائی اور تباہی اور بربادی اور ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اور چوتھی جو وجہ میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ مولانا صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم گر جائے گا، تو مولانا صاحب ایک ایسے سسٹم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے جس کا ان کو پتہ ہو کہ سسٹم جو ہے وہ گر جائے گا۔ باقی جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے اب ان کی شاید ضرورت بھی نہیں رہی اتنی، ان کے بغیر بھی ووٹ پورا ہے، اور اس طرح ان کو رسپیکٹ بھی نہیں دی جا رہی جیسے 26 آئینی ترمیم کو حق دی گئی تھی۔ تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں۔ باقی ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان ایک طاقتور فورم بن گیا ہے، پلیٹ فارم بن گیا ہے، اسی سے جو سیاست کرے گا اس کی سیاست زندہ رہے گی۔ اور باقی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ساتھ میٹنگ کی مکمل تفصیلات کیا ہیں وہ میں آج آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کی ڈیٹیل لے کے، کیونکہ آج کل واٹس ایپ پہ بھی لوگ بات نہیں کرتے، تو کچھ ملاقاتیں کر کے خبریں نکلوانی پڑیں گی، اور میں نکلوا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لیکن ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔